Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My dear sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah Ta'ala, in our session of Usul Tafsir, we are going to move further. After the important topic of abrogation, that is Naskh, Nasikh wa Mansukh, the another important topic that concerns Usul Tafsir is regarding the occasion of revelation, or in another words that we call as the cause of revelation, why a particular verse was revealed. That it is also called as Shan-e-Nuzul or Asbab-e-Nuzul. We all know, in personally, whenever we read any surah or any sometimes certain ayats of the glorious Quran, the Asbab-e-Nuzul, the Shan-e-Nuzul, or the causes of revelation or the occasion of revelation, like if we know a little background, about these topics, it helps us immensely in understanding the real significance, of the verses. However, when we talk about Shan-e-Nuzul or occasion of revelation, there also exists a difference of opinion amongst the scholars, Mutaqaddimin and Mutaakhirin. I mean, last time in the topic of abrogation, we've already dealt, how the Mutaqaddimin, that the people who came in the earlier generation, and Mutaakhirin, those who came later, there was a wide difference of opinion in ascribing the meaning of abrogation. So in the similar way, when we look at Shan-e-Nuzul or Asbab-e-Nuzul or occasion of revelation, we see that Mutaqaddimin and Mutaakhirin, both the groups look at Shan-e-Nuzul or Asbab-e-Nuzul in very, very different ways. तो हमने जिस तरह से नस्ख में देखा था कि मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन के नज़दीक एब्रोगेशन या नस्ख की जो इस्तिलाह है, उसकी जो मानी है, उसके में ही इस कदर फ़र्क है. इस वजह से जब मानी में फ़र्क पैदा हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं, कि मुतक़द्दिमीन के नज़दीक नस्ख में बाज़ औक़ात सैकड़ों आयतें हैं, जबकि मुताख़िरीन के नज़दीक 20 या 21 या 5 आयतें जो हैं जिसे वो नस्ख मानते हैं, जिसमें नस्ख है. इसी तरह जब हम शान-ए-नुज़ूल या असबाब-ए-नुज़ूल देखते हैं, तो इसमें भी जो है हमारे यहाँ मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन के दरमियान जो है इख्तलाफ पाया जाता है. और ये इख्तलाफ क्यों है? अगर आप अरबिक में तफसीर और हिस्ट्री स्पेशली पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर आयत कब नाजिल हुई, तो हमारे सल्फ, हमारे सॉलिहीन जो हैं, वो उसके लिए एक ये अरबी का फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, नज़लत फी कज़ा, यानी दिस पर्टिकुलर वाज रिवील्ड, either this particular surah or this particular verse. और ये एक बहुत ही कॉमन सी टर्मिनोलॉजी या इस्तिलाह है जो शान-ए-नुज़ूल या कॉजेज ऑफ या ओकेजन ऑफ रेवलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अरबिक में इस्तेमाल होती है. हम देखते हैं कि सहाबा कराम और ताबईन के ज़माने में ये जो टर्मिनोलॉजी है या ये जो टर्म है, जो इस्तिलाह है, ये दूसरे मौक़ों पर भी जो है वो इस्तेमाल होती थी. इसका मतलब ये है कि हमारे सहाबा कराम या ताबईन जब कभी इस इस्तिलाह को इस्तेमाल कर रहे होते थे कि नज़लत फी कज़ा, यानी ये जो पर्टिकुलर आयत या ये पर्टिकुलर सूरा जो है वो इस मौके पर नाजिल हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाक़या महज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही पेश आया हो, बल्कि वो इस इस्तिलाह को या इस टर्मिनोलॉजी को उस वक्त भी अप्लाई करते थे, उसका एप्लीकेशन जो है इस्तेमाल करते थे, जब जो है वो किसी
اور سچویشن کو پاتے تھے کہ دیکھیے اس حکم کا اطلاق اور یو کین اپلائی دس پرٹیکولر ورڈس آن دس اینڈ دس اوکیزن. تو یہ صرف اور صرف in the strict sense of the terminology that you and I would understand, جب ہمیں کہا جائے گا کہ یہ occasion of revelation ہے تو ملے گا اچھا تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی, یہ سورہ نازل ہوئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تابعین ہیں, جو صحابہ کرام ہیں, وہ بعض اوقات جب صورتوں کو ہمیں سمجھا رہے ہوتے تھے, آیتوں کو ہمیں سمجھا رہے ہوتے تھے, اور اگر کبھی کسی آیت کو سمجھاتے ہوئے انہیں اس آیت کی ایپلیکیشن بتانی ہوتی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس اصطلاح کو, اس ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے تھے. اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو ہمارے متقدمین ہیں, جو ارلیسٹ جنریشن ہے, ان کے نزدیک کازز یا اوکیزن آف ریولیشن جو ہے اس کا ڈیفینیشن بہت وائڈ ہے, بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت یا وہ سورہ نازل ہو گئی. ان کے نزدیک اس آیت کا اطلاق یا جہاں جہاں اس آیت کا اپلیکیشن ہوگا, جہاں جہاں یہ اپلائی ہو سکے گی, جس جس موقع پر, جس جس کنڈیشن پہ, تو جب بھی وہ اسے ایکسپلین کریں گے وہ یہ ٹرمینالوجی جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے کوئی سوال کیا جاتا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ جو ہے پیش آتا, اور اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی آیت سے کوئی حکم نکالتے. آلرائٹ, ابھی ایک پرٹیکولر سچویشن آئی ہے, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی جتنا قرآن جو ہے ریویل ہو چکا ہے اسی کی رہنمائی میں ایک آیت جو ہے تلاوت کر کے فرما دیتے. تو اگر جو سارے صحابہ کرام اس وقت اس واقعے کو وٹنس کر رہے ہوتے تو وہ اس واقعے کے لیے بھی جو ہے صحابہ کرام would say that نزلت فی قضا, کہ یہ دراصل جو ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب جب ہم یہ ٹرمینالوجی دیکھتے ہیں نزلت فی قضا, تو ہم اس سے کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو اسی وقت نازل ہوئی تھی, جبکہ اس کا میننگ جو ہے وہ اس قدر وائڈ ہے صحابہ کرام کے نزدیک اور تابعین کے نزدیک. یا پھر یہ کہ بعض اوقات وہ ٹرمینالوجی کو کچھ اس طرح سے بھی استعمال کرتے, فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ قَذَا, کہ اللہ تعالیٰ کا قول اس بارے میں کچھ ایسا ہے. اوکے, یا کبھی یہ الفاظ, کبھی یہ لفظ استعمال کرتے فَنَزَلَتْ, یا پھر یہ نازل ہوئی. تو یہ 3-4 کچھ ٹرمینالوجیز ہیں یا اصطلاحات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں, جس سے ہم متاخر بعد میں پڑھنے والے جو ہے یہ اندازہ لگاتے ہیں گویا یہ اسی وقت, this was the only occasion why these verses or this surah was revealed. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کی پریکٹسز میں, کہ ان کے نزدیک اس اصطلاح کا یا اس ٹرمینالوجی کا جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت زیادہ وائڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ, ایک پرٹیکولر واقعہ ہوا اور اس وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تو وہ یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے تھے. انفیکٹ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا ریفرنس دیا ہو یا اس آیت کو پڑھ کے سنایا ہو کسی سوال کے جواب میں یا کسی موقع پر, تو اس وقت بھی جو ہے ہمارے صحابہ اور تابعین جو ہے اسی اصطلاح کو استعمال کیا کرتے تھے. اوکے, تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے اوکے, تو that's the reason why sometimes آپ کو یہ پتا لگتا ہے کہ ارے یہ جو ہے آخری جو ہے آیت ہے یہ تھی, کسی کے نزدیک آخری آیت یہ ہے, یا کسی کے نزدیک جو ہے یہ اس موقع پر نازل ہوئی اور کوئی اور جو ہے آپ کو کہے گا یہ اس موقع پر نازل ہوئی. Sometimes you feel so bogged down, کہہ رہے if I really want to make out a list, اگر میں ایک لسٹ پریپئر کرنا چاہوں, ایک تو آیتیں ہیں جو ہمارے سامنے ترتیب میں جس طرح سے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہی ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ اور اینڈ میں سورۃ
नास हो, और उसके बीच में जो सारी 112 सूरतें हैं और जो आयतों का अरेंजमेंट है वो भी सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने ये कोशिश की कि वो ये ऑर्डर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि पहले ये आयतें नाज़िल हुई, फिर ये आयत नाज़िल हुई, तो कुरान करीम को they want to arrange in a chronological order, and that becomes a very daunting task. Why it becomes a daunting task? Because of this reason कि सहाबा कराम और ताबईन के नजदीक जो है वो इतने अलग अलग मौकों पर जब कभी वो पर्टिकुलर आयत अप्लाई की जाती, इस्तेमाल की जाती, उसे दोहराया जाता, तो वो सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते जो हम शान नुज़ूल समझने के लिए, असबाब नुज़ूल समझने के लिए या ओकेजन ऑफ रेवलेशन समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि मुहद्दिसीन का एक ग्रुप आया। ओके, ना मुहद्दिसीन आर स्पेशलिस्ट, so like they I mean it's ये एक अपने अंदर एक स्पेशलाइजेशन है, और मुहद्दिसीन का चीजों को जमा करने का, उनको कंपाइल करने का और उनको लिखने का उनका अपना एक अंदाज होता है। तो फिर जब हम हदीसों के ज़ख़ीरे की तरफ जाते हैं टू फाइंड आउट कि अच्छा इस पर्टिकुलर आयत क्या हो गया, या बाज़ आयतों को जो हमें हदीस की किताबों में मिलती हैं और जिससे एक्सप्लेनेशन मिलता है, या असबाब नुज़ूल की तलाश में जब हम मुहद्दिसीन के वर्क्स की तरफ जाते हैं, सो व्हाट डू वी सी, हम ये देखते हैं कि मुहद्दिसीन के नज़दीक भी जो है शान नुज़ूल या असबाब नुज़ूल का मानी जो है बहुत ज़्यादा वाइड है, जस्ट लाइक द ताबईन एंड द सहाबा कराम। फॉर एग्जाम्पल, अगर सहाबा कराम जो है आपस में किसी आयत, किसी बहस के दौरान जो है किसी आयत को सबूत के तौर पर पेश करते हैं, या कभी किसी आयत को बतौर मिसाल पेश करते हैं, या कभी अपने दावे के हक में somebody is quoting Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास मौके पर ये पर्टिकुलर आयत तिलावत की थी। तो इन सब सूरतों में भी, लाइक इन ऑल सच कंडीशंस, मुहद्दिसीन क्या करते थे, आयात की तफसीर में ये जिक्र कर देते हैं कि हाँ ये तो इस मौके पर जो है नाजिल हुई। So you're getting my point. Again, even in the for muhaddiseen, the significance of shan nuzul and asbab nuzul is very very wide, not as narrow as we consider shan nuzul and asbab nuzul to be. अब तो मुहद्दिसीन ऐसे क्यों करते हैं? Why didn't they keep it narrow? उन्होंने इसको इतना वाइड क्यों किया? अभी देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसका एक रीजन तो ये होता है कि वो एग्जैक्टली उसका ओकेजन ऑफ रेवलेशन या शान नुज़ूल हमें बताना चाहते हैं, असबाब नुज़ूल हमारे सामने पेश करना चाहते हैं, या कभी इशारे के तौर पर जो है उन लोगों का जिक्र करना चाहते हैं हमारे सामने जिनके बारे में ये आयत नाजिल हुई थी। फिर कभी जो है कुरान के सही तलफ़ुज़ को जो है उन्हें हमें बताना होता है। तलफ़ुज़ यानी उसके राइट प्रोनंसिएशन। और फिर कुरान की जो डिफरेंट आयतें हैं, जो जो उनके बीच का जो डिफरेंसेस है, कि ये सूरत यहाँ खत्म होती है और ये सूरत यहाँ से शुरू होती है। और फिर कभी ये बताना होता है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर आयत के बारे में क्या थी। तो जब हम ये देख रहे हैं तो अब ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है, बिकॉज अक्सर आप में से जिन लोगों ने स्पेशली तफहीमुल कुरान पढ़ी होगी और इस किस्म की जिसमें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मटेरियल, या तफसीर इब्न कसीर भी बहुत सारी मरतबा शान नुज़ूल और असबाब नुज़ूल जो है काफी डिटेल में बयान करते हैं। जब हम ये सारी तफसीरें पढ़ते हैं तो वी समटाइम्स सी के कहीं ऐसा लिख रहा है, कहीं ऐसा लिखा जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, लाइक इसमें एक यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं आती है? व्हाई इज देयर सो मच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? तो जब हमें इस रीजन का पता चलता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा क्यों हुई है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बात को समझने के लिए और चीजों को समझने के लिए आसानी हो जाती है। अब देखिए, एक मुफस्सिर की जिम्मेदारी क्या है? जो कुरान की तफसीर कर रहा है, जो कुरान को समझा रहा है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? तो उलूमुल कुरान, in the light of the ulumul Quran, it is not required that a mufassir has to always explain the shan nuzul or asbab nuzul. Why? Because
in the earliest authorities شان النزول اور اسباب النزول جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بتایا گیا ہے, ایکسپلین کیا گیا ہے جس طرح سے اسے میں اور آپ دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا کنسیڈر کرتے ہیں, رائٹ. شان النزول اور اسباب النزول not necessarily what we are getting, you know, from the Sahaba Karam and the Tabi'een. That particular incident may not be, you know, the very incident after which that ayat was revealed for the very first time. After looking or after considering, you know, the entire explanation and the understanding, you know, near the mutaqaddimeen, we understand that the significance of asbab al-nuzul or occasion of revelation was very very wide, you know, in front of the muqaddimin. اور اس لیے پھر جو ہے یہ ضروری نہیں رہ جاتا ہے کسی مفسر کے لیے کہ وہ لازماً جو ہے یہ بات بتائیں, لیکن ہاں دو باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چند آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جن میں کسی خاص واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. It mentions a particular incident, you know, that might have taken place at the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اب جب تک کہ اس واقعے کو اگر ہم نہ ایکسپلین کر دیں تو صحیح سے جو ہے وہ آیت کو سمجھنے میں جو ہے دقت ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ اگر ان واقعات کو سمجھا دیا جائے تو پھر جو ہے ان آیات کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ایک دوسری وہ کنڈیشن ہے جہاں پر ایک مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دے. وہ کیا ہے؟ وہ ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے کسی عام حکم کو جو ہے وہ خاص کر دیا گیا ہو, یا ایسے واقعات جس کی وجہ سے یو نو آیت کا جو ظاہری مفہوم ہے اس میں جو ہے کوئی چینج جو ہے وہ آ جاتا ہو. کیونکہ جب ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی سمجھ آتی ہے, لیکن جب اس واقعے کو اس کی ڈیٹیل کو ہمیں ایکسپلین کیا جاتا ہے تو then we understand the real significance, you know, as to what the glorious Quran wants to convey. تو ایسے موقعوں پر یو نو جہاں پر تفصیل جاننا ضروری ہے کہ اس کو جانے بغیر آیات کا مفہوم پوری طرح سے ادا نہیں ہو سکتا یا سمجھ نہیں آ سکتا, تو ایسی کیسز میں واقعات کی تفصیل جو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک مفسر کے لیے ایکسپلین کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب ایک بہت کامن جو چیز ہم دیکھتے ہیں ہسٹری, when it comes to history, you know, while explaining the verses of the glorious Quran, تو وہ ہوتی ہے the story of the earlier prophets. ٹھیک ہے نا, انبیاء کرام کے قصے. قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے, earlier prophets کا ذکر کیا ہے, کچھ کا بہت ڈیٹیل میں کیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, یہ جو بہت پرومیننٹ جو انبیاء گزرے ہیں یا جن کی جو امت ہے وہ already you know was listening or was you know amongst the first recipient, you know, or the first audience of the glorious Quran. تو ان کو کافی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہسٹری نازل فرمائی ہے, لیکن کچھ آیتیں اور کچھ نبیوں کے تعلق سے بہت ہی شارٹ میں جو ہے ہمیں قرآن کریم میں مینشن کیا ہے. اور اس کا انداز بھی ہسٹری کی طرح نہیں ہے کہ پہلے بتایا ہو کہ یہاں پیدا ہوئے, یہاں پرورش پائی ہے, ان کی زندگی کے حالات رہے, ان کا مشن رہا, and at the end of it this is what happened, you know, to their mission. قرآن کریم نے وہاں جہاں ہمیں ان کی ایگزامپل یا ان کی جو مثال ہے وہ اس وقت دی ہے جب ان آیتوں میں جو ہے اس ذکر آ رہا ہو and it fits, you know, with the message that the ayats want to convey. So the stories of the earlier prophets are used as a historical evidence, as a historical dalil, you know, by the glorious Quran. تو غرض یہ کہ بہت سارے انبیاء کے قصے ایسے ہیں قرآن کریم میں جو بہت ہی زیادہ شارٹ میں, بہت ہی زیادہ بریف میں جو ہے وہ دیے ہوئے ہیں. بعض اوقات جب ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کاش اس کے بارے میں ہمیں اور پتہ چل جائے, اس کی اور ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں. تو اس کی ڈیٹیلز ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ تو دیکھیے ہم یہ جانتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے. کیوں بہت کم ملتا ہے؟ کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے بہت زیادہ احتراز کیا, بہت زیادہ جو ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت زیادہ he did not indulge, you know, into
these kinds of talks or these kinds of stories. تو اسی لیے حدیث کے ذخیرے میں ہمیں انبیاء کرام کے ارلی انبیاء کرام کے قصے جو ہے بہت کم ملتے ہیں. تو پھر مفسرین کہاں سے اتنے لمبے چوڑے قصے لے کر آئے ہیں؟ تو ان کا جو تعلق ہے جو ہم تفسیر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں جس میں پہلے کے انبیاء کے واقعات آئے ہیں وہ زیادہ تر اسرائیلی روایات سے جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں. اب یہ اسرائیلی روایات کیا ہیں؟ اسرائیلی روایات وہ روایات جو خود بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں اور اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے تعلق سے جو ہے وہ جمع کی ہیں. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں ایک بہت ہی موٹی اور اصولی بات جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو صحیح بخاری میں مینشن ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم کہ نہ تو تم اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کو جھٹلاؤ. So we don't know what they have conveyed or what they are conveying about the history of the earlier prophets, whether it's right or it's wrong. We don't know. We only know what is mentioned in the glorious Quran or what is coming to us through, the sources of hadith, the Sahih hadith. اس کے علاوہ جتنے بھی قصے اور کہانیاں ہیں ان کی اوتھینٹسٹی جو ہے اس پر ایک کوسچن مارک ہے. تو غرض یہ کہ as a guideline from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ آپ ان کی تصدیق کریں نہ آپ انہیں جھٹلائیں. اسرائیلی جتنی بھی روایات ہیں ہمیں جو ہے ان سے بچنا چاہیے. بیکاز دیکھیے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ سم ٹائمز نبیوں کے تعلق سے اتنی عجیب باتیں ہمیں پڑھنے ملتی ہیں in the section بیکاز وہ نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں نہ وہ قرآن میں ہے بلکہ یہ سارا کے سارا قصہ جو ہے وہ اسرائیلیت سے جو ہے وہ لیا ہوا ہے. اوکے اب دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اور جو تابعین ہوتے تھے وہ مشرکوں یہودیوں اور جو ان کے عقائد تھے ان کی جو جاہلانہ رسم و رواج تھے اور ان کی بھی جو ہے وضاحت کبھی ہمارے سامنے کرتے اور اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے جو ہے سم ٹائمز دے وڈ یوز دس ٹرمینالوجی نزلت فی قضا کہ یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیں اوکیزن آف ریویلیشن یا شان نزول بتا رہے ہوتے تھے بلکہ اس کا مطلب یا اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھائی دیکھیے جب یہ فلاں آیت نازل ہوئی تو اس وقت اس طرح کا موقع تھا یا اس سے ملتا جلتا موقع تھا. اب ایک بہت ہی it's a wonderful quote of Abu Darda. Abu Darda is a famous صحابی اور بہت ہی سنسیئر صحابہ میں سے جو ہے حضرت ابو دردہ کا شمار ہوتا ہے. سو ان کا ایک قول ہے جو بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ no one can become a jurist, a فقی. یہاں پہ حالانکہ جو لفظ ہے وہ کہ کوئی شخص اس وقت تک فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں یہ قابلیت نہ ہو کہ وہ ایک ہی آیت کو کئی مختلف موقعوں پر پیش کر سکے. So the more we get, the understanding of the glorious Quran, that same ayat, will give us or provide us, with guidelines for so many different occasions, for so many different situations. So ایک فقی کیا ہوتا ہے ایک تو فقی کی وہ as a terminology like somebody who has studied the Islamic law, somebody who's a jurist. But فقی کی ایک بہت ہی بیسک اصطلاح ہے somebody who has an understanding, تفقہ فی الدین. All right, this is some dua that Prophet sallallahu alaihi wasallam had given to one of the Sahabi, that may Allah give you the understanding of the deen. So the true understanding of the deen gives the ability to a person that he or she can take out
various ahkamat from a single ayat. So that shows, like, this is what the Sahaba Karam would do when they would explain certain ayats or certain verses of the glorious Quran, and if they were explaining, some of the conditions of the Yahud or the Mushrikin, they would still use, the term nazalat hakasa, like, that this particular ayat was revealed while this situation was prevalent, and we might, take it as, or we might understand it as if that this was the time, or this was the incident after which this ayat was revealed, whereas it's not a correct understanding. Not now, after 5 o'clock. What is that? No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. All right. ओके, उसके बाद जो है कुछ स्टाइल्स हैं कुरान करीम के, जिसे हम स्लूब कहते हैं उर्दू जुबान में, और ये जो है कुरान करीम का ये स्टाइल या जो उसके जो तरीका है आयतों को और अपनी बात को रखने का, कुछ खास इसके स्टाइल्स हैं, सम यूनिक स्टाइल्स दैट द कुरान करीम हैज. तो वो क्या है? अब देखिए, बाज़ औक़ात कुरान करीम जो है वो हमें क्या करता है, वो हमें एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ सिचुएशन हमें बयान करता है कि असहाबुल मैमना व असहाबुल मशअमा, राइट. फिर कभी जो है वो हमें बताता है, कि एक जो है वो बहुत ही मुत्तकी होंगे और दूसरे जो है बहुत ही शकी होंगे. फिर कभी खुशकिस्मत लोगों का हाल बताता है, कभी बदकिस्मत लोगों के हाल बताता है. फिर साथ ही जो है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे वाज़ेह कर देते हैं, लेकिन उससे कोई खास या कोई पर्टिकुलर फर्द या अफराद जो हैं वो मुराद नहीं होते हैं. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी जगह जब हम तफसीर कुरान पढ़ते हैं, तो जब कभी ऐसी कोई आयत आती है, तो बहुत सारे जो हमारे मुफस्सिरीन कराम है, वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है कोट करते हैं कि ये दिस पर्टिकुलर characteristics referred to this particular person in history, and the Quran Kareem is talking about such a person. जबकि ये एक असलूब है कुरान करीम का, एक स्टाइल है कुरान करीम का कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो हमारे सामने चीजें जो हैं वो बयान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सूरतुल अहकाफ जो है, सूरतुल अहकाफ अगर हम देखें तो सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15 जो है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे सामने बयान करते हैं ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihsana, और हमने इंसान को उसके माँ बाप से अच्छे सलूक की जो है वो ताकीद की थी. और फिर जो है इस पूरी 15th आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो है बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की. उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम आयत नंबर 16 to 18 देखें सूरतुल अहकाफ की, सो वी सी कि अल्लाह ताला ने खुशकिस्मत और बदकिस्मत जो है लोगों की कुछ मुख्तलिफ किस्में और उनकी हालतें जो हैं वो बयान की हैं कि वो खुशकिस्मत लोग जो हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. दैट दीस पीपल विल बी द असहाबुल जन्नह. और उसके अपोजिशन में दोज हु विल बी खासिरीन, दोज हु आर गोइंग टू बी अमंग्स द लूजर्स. तो अब ये सारी जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं, वो ऐसे नहीं है कि किसी खास हिस्टोरिकल पर्सन को मद्देनजर रखकर जो है फिर जो है वो दी गई हैं. दिस इज इन जनरल. अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो हमारे सामने कुछ वस्फ रखे हैं, कुछ अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं, ताकि इनकी रोशनी में हम अपना जायजा ले सकें. इसी तरह की एक और आयत जो है इसी स्टाइल को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं सूरतुल नहल में. सूरतुल नहल की 24 नंबर की आयत, वइज़ा क़ील लहुम माज़ा अंज़ल रब्बुकुम
قالوا اساطیر الاولین, ہے نا, کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں, اساطیر الاولین, ارے کچھ نہیں ہے, بکواس ہے, یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے, رائٹ. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النحل میں 31 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, اور جب پرہیزگاروں سے, جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا, تو وہ کیا کہتے ہیں, قالوا خیر, کہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس خیر ہی خیر ہے, یہ تو بھلائی کی چیز ہے, رائٹ. اور ان دونوں آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے بعد, if we go more in detail, you know, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی شقی یعنی بدقسمت اور سعید یعنی خوش قسمت جو ہے انسانوں کا ذکر کیا ہے. اب یہاں پر بھی جو ہے اس سے مراد کوئی ایک خاص فرد یا خاص گروہ نہیں ہے. This in general is the style, you know, of the glorious Quran, جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وصف لیتے ہیں, اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمیں دیتے ہیں, اور پھر اس کے اپوزیشن میں جو اس کی ایک پوری ایک ضد ہے یا اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہمیں جو ہے سمجھا دیتے ہیں. دیکھیے, بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو جو بات ہے اس طرح سے سمجھائیں, لیکن بات کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے what works best is the opposite, you know. اگر کسی کو لائٹ سمجھانی ہو تو if you really want to show the significance, you know, that what role the light plays, آپ ایک ڈارکنیس کا لفظ بول دیں, you know, تو ڈارکنیس کے ساتھ لائٹ, you know, کو سمجھنے میں جو آسانی ہوگی اور جو ایک پرسپشن ہمارا قائم ہوگا یا جو انڈرسٹینڈنگ ہماری بلڈ اپ ہوگی وہ بہت ایزیلی ہو جائے گی, you know. جو شاید 2 پیجز لائٹ کے بارے میں بولنے پر بھی جو ہے وہ کلیئرٹی ہمارے سامنے اتنی آسانی سے نہ ہو جو اس کا اپوزٹ بولنے پر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو جائے. So this is how the glorious Quran, you know, employs certain unique styles. اب اس کی تیسری اگزامپل لیتے ہیں. اس میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النحل کی 112 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بستی والوں کی مثال بیان کی ہے. کیسی بستی؟ جو امن و اطمینان میں تھے, ہے نا, جو مطمئن تھے, امن میں تھے. انہیں ہر طرف سے کیا مل رہا تھا, رزق مل رہا تھا, بہت سارا وافر رزق پہنچ رہا تھا. اور پھر جنہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. اب ایسے نہیں ہے, ابھی a lot of time, you know, the mufassirin will go into finding out, you know, who are this particular set of people that glorious Quran is mentioning. It's not necessary that Quran is actually talking about, you know, some individuals or a group of people who were there at the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then Quran is mentioning about that. It is in general as a ethical and moral lesson, you know, for us, that Allah subhanahu wa ta'ala reveals, you know, verses like that. اس کے بعد آئے ہم دیکھتے ہیں فورتھ ایگزامپل جو ہے وہ سورۃ الاعراف کی ورس نمبر 189 ہے, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, وجعل منها زوجها لیسکن الیہا, اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کسی خاص انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں. These are just generally spoken, you know, characteristics that could be applicable to anyone. پھر ففتھ جو اس کی ایگزامپل ہے وہ سورۃ المومنون کی آیتیں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور پھر اس کے بعد بہت ساری جو ہے ہمیں لائن سے وہ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ملتی ہیں قرآن کریم میں کہ فلاح پا گئے, you know, وہ ایمان والے, اور فلاح پا گئے, you know, وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب کسی کو لگے گا کہ یہ کوئی خاص گروپ آف پیپل ہیں جن کے بارے میں, جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ these are some marked, you know, group of individuals جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم کا سٹائل ہے. اس کے بعد the sixth example is from سورۃ القلم verse number 10.
وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہت سی قسمیں کھانے والے، حلاف نو حلف لینے والے، اور حلاف مہین بے وقت آدمی، نا مہین جس کی کوئی اسٹینڈنگ نہ ہو، ہاں ورتھ لیس. اور تو ایسے انسان کا کہاں نامہ. تو یہاں پر بھی جو ہے یہ کسی خاص فرد کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ ان جنرل یہ چند کیریکٹرسٹکس ہیں جنہیں قرآن کریم پیش کر رہا ہے. اسی طرح سے ایک 7th ایگزامپل ہے جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس اسٹائل یا اس اسلوب کو پڑھتے وقت، وہ ہے سورۃ البقرہ کی 261 نمبر کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کے ثواب کی مثال بیج کے اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرٹیکولر دانے کا ذکر کیا جس سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی خاص دانہ موجود ہو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اجر و ثواب اور اس میں کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اس کا جو ریشو پروپورشن ہے ثواب کا یا اجر کا، وہ کس قدر زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس کا مقصد نہیں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایسی آیتوں کو جو اس اسلوب میں فٹ ہوتی ہیں، کسی خاص فرد یا کسی خاص گروہ پر جو ہے اسے مخصوص نہ کر لیں ہم. اوکے، اب ایک دوسرا قرآن کریم کا سٹائل ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا ایک سٹائل یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم جو ہے وہ ایک حکم بیان کرتا ہے ہمارے سامنے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حکم کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں چند سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو قرآن کریم جو ہے اسی وقت ان سوالوں کے جو ہے جوابات دے دیا کرتا ہے. اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں ان کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا سٹائل کا مقصد ہوتا ہے وضاحت، اسے اور کھول کر جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ واقعتاً ہر وقت جب وہ آیت ہوئی تھی اور کسی نے کویسچن کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی وضاحت نازل فرمائی، نہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی، قرآن کا ایک سٹائل ہے کہ ایک بات جو ہے ایک مختصر پیرائے میں جو ہے وہ ہمیں دی جاتی. فار ایگزامپل دیکھیے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ البقرہ ہی میں جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو پہلے جو ہے ہمیں ورس نمبر 177 میں کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہے نا، کہ بھائی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کے جانب کر لے یا مغرب کے، یہ تو صرف ایک قبلہ ہے، لائک دس از جسٹ اے ڈائریکشن. اور پھر جو ہے بہت ساری آیتوں میں اس کی وضاحت کی کہ ہم جو ہے آپ کا قبلہ پھیر رہے ہیں. کیوں پھیر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ جو ہے اس سے جانچ کرے گا، لائک اس سے لوگوں کے ایمان کی اور ان کے واقعتاً اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان کی جو جانچ ہے. تو غرض یہ سارے ریزنز بھی بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے. تو ایک آیت نازل ہوتی ہے اور پھر اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کسی نے سوال پوچھا ہو تبھی وہ وضاحت نازل ہوئی ہے. وہ خود قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ وہ بعض اوقات چیزوں کو بالکل ایک مختصر سٹائل میں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں شراب کی حرمت والی بھی آیتیں ہیں. جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں کیا فرمایا کہ اس میں جو ہے تھوڑا بہت نفع ہے لیکن نقصان جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے، اور پھر فائنلی جو ہے اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے حرمت والی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے نا. تو وہ یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک سٹائل ہے قرآن کریم کا. اب بعض اوقات جب صحابہ کرام قرآن کریم کی آیتوں کو ایکسپلین کر رہے ہوتے تھے تو وہ جو ہے ایک سوال کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے بات رکھتے تھے، اور پھر جو ہے اس کویسچن کو آنسر دینے کے لیے جو ہے قرآن کریم کا جو آیت کا مطلب ہے
وہ صرف سوال و جواب کی شکل میں بیان کر دے. اب this is how we also use, right? These are teaching aids or these are teaching methods that a teacher employs while she is explaining certain things, you know, to her students, ہے نا. ہم بھی ایسے یہی سارے styles اور اسلوب اپناتے ہیں نا. جب ہمیں کوئی چیز ایکسپلین کرنی ہو, ہم کوشچن بھی کرتے ہیں, ہم بات میں تاکید بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو غرض یہ یہ بھی ایک سٹائل ہے, اسلوب ہے. اور پھر جو ہے اس وجہ سے جو ہے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پہلے یہ حکم آیا تھا اس کے بعد یہ حکم آیا, پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, اس کی تقدیم کی اور اس کی جو ہے وہ تاخیر کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سٹائل میں جو ہے, خاص نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ایک ترتیب سے جو ہے اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے مصحف کی جو ترتیب رکھی ہے وہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے وہ وحی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اسی کی روشنی میں جو آج ہمارے سامنے جو ہے یہ پورا جو قرآن کا ارینجمنٹ ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو آپ وسلم کو ہدایت دی گئی اسی کے عین مطابق ہے. اوکے, اب بعض اوقات جو صحابہ کرام تھے وہ بھی یہ کرتے تھے کہ آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے ٹائم جو ہے پہلے جو ہے وہ آیت بتا دیتے تھے, یو نو, جو بعد میں نازل ہوئی ہے, اور بعد میں آنے والی آیت کو پہلے ایکسپلین کر دیتے. دیٹ از اگین اونلی فار دا for making the understanding of those ayats, you know, possible for the audience. ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو نزول کی یا جو ترتیب قرآن کریم میں دی گئی وہ اسے نہ مانتے ہو. جیسے فار ایگزامپل عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھیں گے, والذین یکنیزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, کہ کیا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک لائک عبداللہ ابن عمر کے نزدیک جو ہے پہلے تو یہ سونا چاندی کو جو ہے جمع کر کے رکھنا ایک سخت گناہ کا کام تھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی آیتیں نازل فرما دی تو کیا ہو گیا, سونا چاندی جو ہے اس کا ذخیرہ کرنا اب ہمارے لیے مباح ہو گیا, رائٹ, جائز ہو گیا, رائٹ. اگر ایز لانگ ایز ہم اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ہر سال تو اس کو رکھنے میں کوئی جو گناہ کی بات نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ التوبہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو بہت ہی آخر زمانے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے, جبکہ زکوٰۃ کا حکم کب آیا ہے, بہت ہی انیشل پیریڈ میں آ گیا ہے زکوٰۃ کا حکم. مکی دور میں ہی جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے ہمیں مل جاتا ہے. تو پھر اس کی تطبیق کیسے ہوگی, پھر اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ کیا زکوٰۃ کا حکم جو ہے اگر سورۃ توبہ کی یہ آیت جو ہے پہلے یہ آئی پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوا, so like how do you conciliate these different statements. تو ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں تو وہ اس کی نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں فرما رہے ہیں, بلکہ اس کی اپلیکیشن کی جو ترتیب ہے اس کی بیسس پہ جو ہے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے the initial understanding would be کہ according to this آیت کہ کہ سونا اور چاندی جو ہے جو بھی اس کو ذخیرہ کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بڑا عذاب ہے, عذاب علیم ہے. لیکن اب جو ہے بعد میں زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد it becomes مباح. سو وہ یہ جو کر رہے ہیں وہ دراصل ایک دو لفظ ہیں اختصار اور اجمال. ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی سمرائز کر کے کہی گئی ہو اور ایک جو ہے اسے بہت زیادہ کھول کر جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہو. تو یہ بھی جو ہے دراصل ایک سٹائل ہے قرآن کریم کا. اب ایک مفسر, ایک قرآن کو ایکسپلین کرنے والے جو ہے ان کا کام کیا ہے,
ایک مفسر کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے غزوات اور واقعات جن کی طرف آیات میں اشارہ موجود ہے اور جن پر ان آیات کو سمجھنے کا دار و مدار ہے اسے ضرور جو ہے تفصیلی طور پر ان کا تذکرہ کرے. اور نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آیت میں کوئی شرط ہے, کوئی استثناء ہے, کوئی ایکسیپشن ہے اور کسی خاص بات پر جو ہے کسی خاص نقطے پر زور دیا گیا ہو, اور تو ایسے وقت میں جو ہے اس آیت کے اوکیزن آف ریویلیشن کو سمجھنا یا اسباب النزول کو یا شان نزول کو سمجھنا اور سمجھانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ جو دوسری بات ہے جس میں کسی خاص پرٹیکولر پوائنٹ یا کسی خاص استثناء یا شرط کو ایکسپلین کرنا ہو, اس کے لیے شان نزول نہیں بلکہ اس کے لیے ایک الگ ٹرم ہے جسے ہم کہتے ہیں توجیہ, یا اس کا ریزن بیان کر, اس کی وجہ بیان کر دینا. تو وہ توجیہ جو ایک الگ اپنے اندر ایک الگ فن ہے کہ آپ جو ہے ہر کوئی جو ہے چیزوں کی وہ توجیہ نہیں کر سکتا, like that also requires a different kind of understanding of the glorious Quran. اب اس کے لیے کچھ مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. یہ جو سورۃ مریم ہے اس کی آیت نمبر 28 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. اب لوگوں نے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کس نام سے پکارا؟ یا اخت ہارون. اوکے, اب ہم یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہزاروں تو نہیں بٹ سینکڑوں برسوں کی جو ہے مدت حائل ہے, رائٹ. پھر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کس طرح ہو سکتے ہیں نا, کسی نے کویسچن کیا. تو اس سوال کو کرنے والا جو ہے وہ دراصل یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہارون ہے جس کی نام پر مریم علیہ السلام کو پکایا جا رہا ہے اس کا ہارون, یہ دراصل ہارون علیہ السلام ہے. نو ناٹ نیسیسری. جو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے یہ وہ ہارون تھوڑی تھا, یہ تو بھائی ہے مریم کے. اور بنی اسرائیل میں یہ ایک ٹریڈیشن تھا کہ وہ بہت سارے ہسٹوریکل نیمز اپنے بچوں کے رکھا کرتے تھے, ابراہیم, یعقوب اور یہ سارے نام ہارون جو ان کی ہسٹری میں مستعمل تھے یا جو ان کی ہسٹری میں ان کی تاریخ میں ان کے انبیاء نے رکھے تھے. جس طرح سے ہمارے کلچر میں ہمارے ٹریڈیشن میں ہم بھی بہت سارے نام اپنے بچوں کے اپنی ہسٹری کی بیسس پر جو ہے وہ رکھتے ہیں, ہسٹوریکل ایویڈنسز کی بیسس پر جو ہے وہ رکھتے ہیں. آل رائٹ. تو غرض یہ کہ یہ ہمارے لیے ایک یہ کلیریفیکیشن ہے جو ایک مفسر کے لیے بیان کرنا ضروری ہے. اب ایک مرتبہ کسی نے جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے انسان کو دنیا میں پاؤں سے چلنا سکھایا وہ یہ قدرت بھی رکھتی ہے. سوری اس کا جو کویسچن تھا سورۃ الفرقان جو ہے اس کی آیت نمبر 34 جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 34 میں کہ لوگوں کو جو ہے قیامت کے دن منہ کے بل جو ہے وہ چلایا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے انسان کو دنیا میں پاؤں سے چلنا سکھایا وہ یہ قدرت بھی رکھتی ہے کہ اسے منہ کے بل چلا دے. آل رائٹ. اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس ناٹ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے ان دو آیتوں کے باہمی تضاد کے بارے میں جو ہے بظاہر تضاد کے بارے میں جو سوال کیا گیا وہ سوال کیا تھا. اس میں سورۃ المومنون کی 101 نمبر کی آیت ہے جس میں کہا گیا وَلَا يَتَسَالُونَ کہ وہ آپس میں سوال نہیں کریں گے. اوکے, وَلَا يَتَسَالُونَ اور nor will they ask about one another, وہ آپس میں سوال نہیں کریں گے. جبکہ اس سے بالکل مختلف بات ہمیں سورۃ الصافات کی آیت نمبر 27 میں ملتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے. اوکے, تو کسی نے پوچھا کہ
ایک جگہ تو لکھا ہے وَيَتَسَاءَلُونَ, اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں سے جو ہے وہ سوال کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو پہلی آیت ہے کہ وہ آپس میں سوال نہیں کریں گے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ حشر کے دن سے ہے, جب حشر کا میدان ہوگا جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر انسان کو بس اپنی پڑی ہوگی. یہ اس دن کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی سے جو ہے کوئی سوال جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. جبکہ جو دوسری آیت ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, تو یہ آیت جو ہے وہ کون سے دن کا تعلق رکھتی ہے؟ وہ جنت کے وقت سے تعلق رکھتی ہے, کہ جب انسان آلریڈی جنت میں پہنچ گیا ہوگا تو وہاں جا کر جو obviously پھر وہ باتیں بھی کرے گا, سوال بھی کرے گا اور کویسچنز بھی پوچھے گا. ایک دوسری ایگزامپل ہے ہمارے پاس. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, یعنی کہ جب صفا اور مروہ کی بات کی گئی تو ہمیں پتا ہے کہ ہم سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں نہ وارد کیے, and there is no blame upon him for walking between the Safa and Marwa, کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے چکر لگا لے. اوکے, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے یا there is no blame, یا ایسے کیوں بتایا گیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ایکسپلین کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے سے جو ہے تھوڑا گریز کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اہل مکہ نے جو ہے صفا اور مروہ پر بھی جو الگ الگ بت جو ہے وہ لا کر رکھ دیے تھے. تو بہت سارے اہل ایمان جو تھے انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں جب ہم ان کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک کے کوئی عمل میں جو ہے اس کیٹیگری میں داخل ہو جائے. تو وہ لوگوں نے ان کے دل میں ایک کویسچن تھا, تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرمایا کہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ صحیح کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اوکے, اب ایک دوسرا بہت ہی اچھا کویسچن ہے. دس از ریلیٹڈ وتھ اندر آیت, کہ اللہ رب العالمین نے جہاں قصر کی نماز کا حکم دیا ہے وہاں پہ ایک لفظ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ, اوکے, کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا قصر نماز کا حکم جو ہے اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی وَإِنْ خِفْتُمْ, کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کہ یہ جو ہے صدقہ ہے, تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقہ, کہ یہ جو ہے گفٹ ہے, امن جو ہے قصر نماز کی اجازت جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا تم پر صدقہ ہے, تم اسے قبول کرو. یعنی امن کی حالت میں ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف ان خفتم, چونکہ وہاں لکھا ہوا ہے تو ایسا انسان اسے یہ ازیوم کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایکسیپشن, یہ شرط لگی ہوئی ہے بھائی کہ اگر آپ خوف کی حالت میں ہیں, اگر آپ کو کوئی ڈینجر ہے تب جو ہے آپ اپنی نمازوں کو شارٹن کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحیح مسلم کی جو ہے یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, امن کی حالت میں بھی قصر دراصل اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہے. اب گفٹ کوئی آپ کو دے دیتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب بولتے نہیں میرے پاس تو بہت سارے اسکارف ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کے اسکارف. نہیں نا, آپ کے پاس ہوں گے, آپ کے پاس دسیوں اسکارف ہوں گے, لیکن پھر بھی آپ خوش اسلوبی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ جو اس تحفے کو قبول کرتے ہیں اور تھینک یو بولتے ہیں سامنے والے کو. اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہے. تو غرض یہ کہ یہ کچھ اسلوب اور کچھ اسٹائل تھے جن کا سمجھنا اور جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا when we study اصول التفسیر. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں جو ہے نیکسٹ ویک انشاءاللہ
ہم اور قرآن فہمی کے لیے کچھ اور ایسی باتیں ہیں, کچھ اور ایسے قرآن کریم کے یونیک سٹائلز ہیں, which has been employed in the glorious قرآن, کہ جن کی اگر صحیح ہمیں سمجھ نہ ہو تو ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے میں کوئی اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے, یا ہم کوئی غلط بات جو ہے اس سے نکال سکتے ہیں. And those are a little difficult. They are little difficult because they pertain to the Arabic language. تو اس کے لیے تھوڑا بہت عربک لینگویج کی نالج ہونا چاہیے. اس میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ضمائر کیا ہوتا ہے, ضمیریں کیا ہوتی ہیں, ضمیروں کا لائک کیا سگنیفیکینس ہوتا ہے لائک گرامیٹیکل اسٹرکچر میں, اور پھر کس طرح سے حذف کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو I mean something which is implied, which is not directly said in that ayat, but it's been implied, اور اس کے لیے جو ہے کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں. تو غرض یہ ساری جو بحثیں ہیں وہ ہمارے آگے کے انشاءاللہ تعالی لیسنز میں آئیں گی, جس میں ہم جو ہے حذف دیکھیں گے, جو امپلائڈ میننگ ہوتا ہے وہ دیکھیں گے, اور اس کی جو کچھ مثالیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے پڑھیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ حذف کیا جسے ہم کہتے ہیں حذف کرنا, یا جو ایک امپلائڈ اسلوب ہے, ایک اور اسلوب ہے جہاں پر بات اذ سے شروع ہوتی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ہے نا وہ اذ. تو یہ اذ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ بعض اوقات عربs جو ہے وہ ایک اور لفظ ہے ان, لِأَنَّ, ان, یہ سارے مصدریہ جو ہے حروف ہیں تو اس کا اپنا ایک سگنیفیکینس ہے. اس کے علاوہ ایک ابدال یعنی تبدیلی کا ایک اصول ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حرف کے بجائے جو سلیکشن آف ورڈز ہیں وہ بڑی یونیک ہوتی ہیں. پھر بعض اوقات لفظ کو لفظ سے تبدیل کیا جاتا ہے, بعض اوقات فعل کو فعل سے تبدیل کیا جاتا ہے, سم ٹائمز اسم کو اسم سے تبدیل کیا جاتا ہے. So I mean these are going to be a little technical terminologies and explanation. بس اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے سمجھنا. اور ان سب کو کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اصول التفسیر کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اور قریب جو ہے وہ آ سکیں, اور جب کبھی ہم اپنی بساط بھر جو ہے قرآن کریم کو سمجھانے کا کام کر رہے ہوں تو ہم ضرور ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں, ان پر دھیان رکھیں, تاکہ ہم بھی جو ہے قرآن کریم سے جو ہے صحیح گائیڈنس اور انڈرسٹینڈنگ ڈیرائیو کر سکیں, اور دوسروں کو بھی اگر ہم کوئی بات پہنچا رہے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی غلط بات جو ہے وہ کنوے نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو جو ہمارے دل کی بہار بنا دے, اور ہمارے غموں کا مداوا بنا دے, اور ہماری ساری اٹینشن, ہماری ساری توجہ, ہمارا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی جانب جو ہے وہ مڑ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا.